लमदे लट नूं किवें समझ आवे, इनू की पता है कहंदा जो फौत हो जाता है वो कैसे जिंदा हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं। किसी बंदे ने उससे सवाल किया कि आप ये बताएं इमाम हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कह रहे नहीं 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 ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो ही नहीं सकता, देखो जो बंदा फौत हो जाए वो पढ़ ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मैं कह अच्छा ये मुमकिन ही नहीं। मैं कह अच्छा जिवें तेरा हलाली होना मुमकिन नहीं। ए पुत्र कली आ गल सुन जज्बाती नारे ने कली लानत करने दे नाल फायदा नहीं होना, जेड़े सुनते ने उन्होंने ते भी लानत। एक मिनट वो खलो तो सही, वो जली तो सही। और इतने मैं एक गल होर भी करा, आहले स्टेज और जितने जौक वाले बंदे बैठे जरा जलिया है, मिर्जे नूं हुण मैं 2-4 दिते ने फक्के ते बड़ा चीखदा बदा अजकल। मैं कह तेनू उलमा बड़े जवाब पर तेरा जी हो जा मुंह है वो जी चाट तेनू मैं ही मरे सा ताकि तेरी बतरी बाहर आवे, तेनू लो लगे को धप मारन वाला है। बड़ी बक बक करता है ए बाबे ते शाही कोई नहीं, हुण तेरा अब्बा कोई नहीं ते साडियां नूं पै गए हैं। लोग हरामदे हुंदे ने पर इंटरनेशनल हरामी, कमाल वाली बात है यार। है हरामी कदर जरा तेन दसना बाबे की हुंदे ने, टेंशन ना ले। इस पूरे खित्ते दे विच इस्लाम फैलाया ही बाबियां ने है। क्यों भाई दसो इस्लाम किसने फैलाया है? आज आदा बाबे शाही कोई नहीं, तू सिखां दा पोत्र है, तेन कोई नहीं पता है? वो आपे दस सके ना मैं मंगोल हुन्ना, मैं कहा तू गोल मोल है, तेनू अगली गल दा नहीं ना पता। गोलिया तू है क्या किसी दा पालतू है ते बैठ ते बौक। असी कल भी दिफा करना सी करते रवांगे, अज भी दिफा करना है करते रवांगे, लेकिन इस गल नूं समझण दी कोशिश करिया है। मैं आख्या है मैं कहा मेरे गल सुन, तू निक्की जी बांदरी यकीन अल्लाह ते करो, एक 5 सेकंड शक्ल वेखो ना नथिया गली दा बांदर दिसदा ही नहीं। मैं तुहानू सही दसदा पे, कोई शक्ल नहीं उस बेगैरत दी। बकवास करदा है सहाबा ते अहले बैत ते वलियां ते, कुरान दी तशरीह गलत करदा है, हदीसां दी गलत करदा है, और बैठा है नेट ते मोबाइल ते। और जेड़े उन्होंने सुनते ने मेरी तरफों इज्तिमाई लानत कबूल करो, तुहानू शर्म ते हया नहीं आंदी। बेहया बंदे दी तशरीहात सुन के अपने अकीदे बदलने की कोशिश करते पे हो। लेकिन याद रखो इस तो वड्डे वड्डे फितने आए, जेड़ा 5-5 हज़ार बंदा सामने बिठाउंदा सी, ओ ज़कर ना लायक, ओ फितना ना रहा, ये तो शै ही कोई नहीं। तुसी आखोगे क्यों? मैं क्या गल सुनिया जरा, ये मिर्जा है? आखे जी आ। मैं क्या इस तो पहले भी एक मिर्जा आया सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद, व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको आशिकान मुस्तफ़ा ने बड़ी ख़ूबसूरती के साथ तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात इन सब की काविशों को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। हमारे बरादरी अज़ीज़ मोहतरम मोहम्मद नज़र साहिब क़ादरी, आपने हुक्मन फरमाया कि दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप यहाँ पर आएंगे और आकर अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ, और यकीनन आप भी बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस महफ़िल में हाज़िर हैं, और मेरे बाद भी ख़िताब भी होगा और नात ख़ानी का सिलसिला भी जारी रहेगा। जो इन्होंने मुझे वक्त दिया था ऐन उसी वक्त पर इन्होंने माइक मेरे हवाले कर दिया। मैं इन सब को मुबारकबाद और शाबाश भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं असल में
बर वक्त तकरीर करने का आदी हूँ ताकि कौम जागते जागते कोई पैगाम सुन ले। ये मकसद भी जो तकरीर का होता है ये कानों का चस्का नहीं होता, बल्कि एक तरबियती नशिस्त होती है जिसमें जो घंटा गुफ्तगू हो उसमें से कुछ हम सीख कर जाएं। बामकसद बात हो तो कुछ ना कुछ हम ज़रूर सीख सकते हैं। अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और हम सब को याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज की हमारी इस बज़्म पाक में यकीनन इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, बिलखुसूस हमारे बरादर अज़ीज़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशफ़ाक़ुल हसन साहिब और मोहतरम व मुकर्रम मोहम्मद ताहिर असलम अत्तारी साहिब व दीगर जितने भी अहबाब व हज़रात हैं, और बिलखुसूस जो आज की इस महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे हैं मोहतरम ठेकेदार मोहम्मद सफ़दर अली साहिब। अल्लाह करीम इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए और सब की आज की हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फ़रमाए। आइए अज़ीज़ान मुकर्रम, जो उन्वान मेरे ज़िम्मे है मैं उसी के मुताल्लिक़ आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। मेरे ज़िम्मे जो मौजू है वो है अज़मत सहाबा व अहले बैत, और ये एक ऐसा उन्वान है पुरफितन दौर में इसका सुनना हम पे मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हो चुका है। लोग तरह तरह के शुकूक व शुबहात पैदा करके अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं और कई औरों की आखिरत भी बर्बाद करते हैं। बहैसियत मुस्लिम हम सब को क्या नज़रिया और अक़ीदा रखना चाहिए, कुरान व हदीस की रोशनी में मैं कोशिश करूँगा कि वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम कुछ न कुछ ज़रूर सीख जाएंगे। यहाँ से जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया कि ये जो सारे के सारे हैं इसमें तमाम सहाबा इकराम की बात हो रही है। वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इनसे वादा कर लिया हुस्ना का। इस हुस्ना का माना उलमा ने जन्नत किया है। फरमाया कि हमने तमाम सहाबा इकराम से जन्नत का वादा कर लिया है। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जिनका नबियों के बाद रुतबा सहाबा इकराम का होता है, ये याद रख लें आप हज़रात। लेकिन दो तीन बातें और भी समझने वाली हैं कि जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक उसके अंदर होते हैं, क्योंकि अहले बैत अतहार के जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं वो सारे के सारे तब उनको हासिल होते हैं जब वो कलमा पढ़ के पहले अपने आप को सहाबियत के दायरे में दाखिल कर लें। वरना ना तो ये खून से साबित होता है और ना ही रिश्तेदारी से साबित होता है, ना ही ये किसी अमल से साबित होता है। ये जितना फजीलत का दारो मदार है ये कलमा पढ़ के सहाबियत के दायरे में आने के बाद फिर उनका ये प्लस पॉइंट होता है कि इन्होंने कलमा भी पढ़ा हुआ है और ऊपर से मेरे मुस्तफ़ा का घराना है, तो ये उनकी डबल शान हो जाती है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में होते हैं, ये याद रख लीजिए। और दूसरी बात भी समात फरमा लें, जब भी सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार की बात की जाए वो या कुरान से की जाए या हदीस से की जाए, तारीख से नहीं हम कर सकते। ये मैं एक बुनियादी बात बता रहा हूं। आपका जी चाहे सुभान अल्लाह के लिए तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, ना भी कहेंगे तो तकरीर तो मैं कर ही जाऊंगा ना, लेकिन आपका ज़ौक़ मुझे खुश करेगा, ये मैं आपको बता दूं, और आपको भी सवाब मिलेगा। जब भी सहाबा इकराम और अहले बैत की बात करनी है तो या कुरान से या हदीस से, आप तारीख से नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जितनी हस्तियां हैं, सहाबा हूं या अहले बैत हूं, ये हस्तियां ये तारीखी हस्तियां नहीं है, ये कुरानी हस्तियां हैं। ये क्या है? कौन सी हस्तियां हैं? कुरानी हस्तियां हैं। तो मेरे अजीज, जब ये हैं कुरानी हस्तियां तो इनका तारुफ भी तो कुरान कराएगा ना, या फिर कुरान की जो सबसे बेहतरीन तफसीर है मेरे आका करीम की हदीस, या फिर वो करवाएगी। तारीख का तो एक बहुत पीछे का दर्जा, ये तो 300 साल के बाद लिखी गई है, और इसके अंदर तो रत्बो याबिस जमीन व आसमान के वो कलाबे मिलाए गए कि जो अकल तसव्वुर ही नहीं करती। बाग लैके नस गया थे, खिलाफता ले गया तेने बूया नु आगे चलाई, ऐथे हैंज हो गया, ऐथे हैंज हो गया। जो दुनिया का काड़ा कमीना उठी के भौंकना शुरू हो गया, इसकी कोई इजाजत नहीं है, ना ये कोई इंसानियत है, ना बंदे दे पुत्र वाली गल है, बिल्कुल इसकी कोई इजाजत नहीं है।
جب بھی بات کرنی ہے یا قرآن سے کر یا حدیث سے کر. قرآن و حدیث سے کرے گا تو پھر تجھے پتا چلے گا صحابہ کی شان کیا ہے اور مصطفیٰ کی اہل بیت کی شان کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جتنے فتنے کھڑے ہو چکے ہیں ان فتنوں کو اگر آپ نے رد کرنا ہے، دبانا ہے، تو آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو یہ سب ختم ہو جائیں گے. ورنہ لوگوں کو تو آوازیں ہی بہت آتی ہیں نا، کھلوتے کھلوتے یہ آواز آ جاتی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کا؟ کھلوتے کھلوتے آواز آ گئی، کھلوتے کھلوتے انہیں آواز اپنے منہ چوں باہر چکر دی، وہ ایک بکواس بن گئی اور لوگ کا سمجھا پتہ نہیں کی ہو گیا. سب جھوٹ ہے. قرآن و حدیث کو دیکھنا ہوگا. یہ بڑی بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور پھر اگلی بات بھی سنیے. صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں نا، ہمیں یہ غور سے بات سننی چاہیے. انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. جو نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت ہیں ان کی یہ شان ہے، اللہ نے ان کے ظاہر کو بھی ٹھیک کر دیا ہے، اللہ نے ان کے باطن کو بھی ٹھیک کر دیا ہے. یہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو فٹ کر کے رکھ دیا ہے. اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو فٹ کر دیا میرے بھائی. اور تقوی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، فرمایا یہ بھی قرآن ہے. فرمایا اور یہ جو تقوی ہے محبوب تیرے صحابیوں کے دلوں کے لیے تو لازم کر دیا ہے. اسی واسطے علماء نے فرمایا کلہم عدول، صحابہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے عادل ہیں. ان کے اوپر انگلی اٹھانے والا خود بے غیرت ہوتا ہے. صحابہ کل بھی صحابہ تھے، صحابہ آج بھی صحابہ ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے. اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت اطہار کو. یہ میں لفظ دونوں اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ کسی کو فتنہ کرنے کا کوئی موقع نہ ملے اور وہ پھدک نہ سکے کہ صرف صحابہ کی بات ہوئی اور اہل بیت کی نہیں کر کے گئے مولوی. میں کہتا ہوں ہلن جو گا چھڑاں گا تو تاں گل ہوئے گی نا جی. سمجھ آ رہی ہے؟ بات پوری کھول کے ہم کریں گے. اب آ جائیے جو بات قرآن مجید برہان رشید سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ جو لفظ کل ہے نا، کل، حضرات علماء بیٹھے ان سے پوچھئے اس کل کے اندر سارے صحابی آ جاتے ہیں. وہ حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یہ تک، فتح مکہ سے پہلے والے بھی بعد والے بھی، جتنے صحابی ہیں وہ سارے کے سارے اس آیت میں داخل ہیں اور سب کے سب کو اللہ نے جنتی بنا دیا. اور یہاں پر میں ایک بات واضح کرتا چلا جاؤں. آج کل کئی انٹرنیشنل کمینوں کی ہم یہ بات سنتے ہیں، وہ یہ بک بک کرتے ہیں کہ بس جی 3-4 صحابی بچے تھے، باقی نبی کے بعد سارے پھر گئے. میں کہا چپ ہے، اپنا پیو لب، بکواس بند، کھچ کے کتیاں نو پا دیاں گے. ایک کتیاں کی بھوک نہیں مارنی. میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میری امت سارے نبیوں سے زیادہ ہو گئی تو یہ سارے پھر گئے نے کہ امت تیرے ورگے کتیاں نال نہیں بنتی، مصطفیٰ دے صحابیاں نال بنتی. وہ کون ہوتا ہے جو صحابہ کے لیے بک بک کرتا ہے؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ 3 بچے اور باقی چلے گئے؟ تو اپنے امام بھی فکر کرتا ہی تو اپنا کلمہ نہیں آندا. زندہ بندہ بول سکتا ہے جدی رشتہ داری منہ تھلے کر کے بوے، زندہ سنی بندہ بولے. جناب انسان بننا چاہیے، ایسی بک بک کہ ہم قائل ہی نہیں ہیں. اور اس لیے ہم کھل کے بیان کرتے ہیں آپ کو پتہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کا کیا کمال. اور اگر میں توجہ چاہتا ہوں اہل سٹیج کی، ذرا توجہ کریں. اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک کے صحابی 3 بچے تھے، باقی سب معاذ اللہ استغفر اللہ اسلام چھوڑ گئے یا مرتد ہو گئے، توبہ ہماری لاکھ مرتبہ، تو یہ میرے نبی نے کیوں فرمایا؟ فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، جس علاقے میں پہنچیں گے تو وہاں پر توجہ میری طرف فرمائیے، توجہ، وہاں پر فرمایا کہ صرف لشکر مسلمان جب اکٹھا ہوگا ان سے یہ پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے اندر کوئی صحابی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں صحابی ہے. تو فرمایا ان کے صدقے میں اللہ سب کو فتح عطا فرما دے گا. اگر صحابی سارے ہی پھر گئے ہیں تو نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا؟ نبی کو نہیں پتا تھا کیا مسئلہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ توجہ ہے کو نہیں فرانس سیٹوں والوں کی؟ آپ توجہ میری طرف فرمائیں گے فرانس سیٹوں والے ذرا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما رہے، بلکہ یہاں تک فرمایا صرف صحابی نہیں، فرمایا پھر مسلمانوں کا ایک ایسا لشکر کافروں سے جنگ لڑنے کے لیے جائے گا تو وہ پوچھیں گے ان میں کوئی صحابی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں یہاں صحابی اب نہیں رہے، وہ پردہ کر کے کہیں گے کوئی تابعی ہے؟
जिन्होंने सहाबा को देखा हुआ है वो कहेंगे हाँ है। तो फरमाया उस ताबी की बरकत से अल्लाह ताला उस काफिले को फतह अता फरमा देगा। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? और अगर ये कहा जाए कि नबी के 3 सहाबी बचे बाकी कोई नहीं, तो क्या करोगे मेरे नबी की इस हदीस का? और सहाबा के खिलाफ बकबक करने वाले गौर से सुन, मेरे नबी ने फरमाया मेरा सहाबी दुनिया में जहां फौत होगा और दफन होगा, क़यामत वाले दिन उस इलाके वालों का कायद बन के उन सब गुलामों को लेके मुझ मुस्तफा की बारगाह में आएगा। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, आवाज जवानों वाली चाहिए मुझे। अब इस बात को समझो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, अब आप पाकिस्तान में भी सहाबा इकराम के मज़ारात हैं, शायद आपके इल्म में है कि कोई नहीं। एक का मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो गुजरात में भी बहुत सारे हैं। ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपके मज़ार से सिर्फ 15 किलोमीटर आगे चले जाएं, हजरत पीर अब्दुल रहमान मक्की, आपका वहां पे मज़ार है। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन है, और वहां पर जाएं और कभी मज़ार पे हाजिरी दें, आपको लुत्फ आएगा। समझ आ रही है? हजरत सुल्तान बाहू जैसे खुद इनके कदमों में बैठ के चिल्ले करते रहे, हजरत लाल शहबाज कलंदर जैसे इनके कदमों में बैठ के चिल्ला करते रहे हैं। और आज भी वो जगह बनी हुई, ऊपर लिखा हुआ है यहां सेहमन का बादशाह बैठता था और यहां जंग का बादशाह बैठता था। तो ये कहना कि सहाबी तो सारे खत्म हो गए, 3 बचे थे, मैं क्या बासब घोड़ी छां थल्ले बन, तेनू पता ही कोई नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का मकाम क्या है। फरमाइए पूरी दुनिया में जाएंगे और जहां भी जाएंगे वहां जब पर्दा करेंगे तो क़यामत वाले दिन उनके कायद बन के उठेंगे और मेरे गुलामों को साथ लेके मेरी बारगाह में आएंगे मैदान माशर में। तो फिर इसका क्या मतलब है? तू तो सहाबी तरे तू अगे मुका छड़िया है, ते बाकी सारी उम्मत सारा दिन तेरा प्यो लेके फिरदा रहा है। स्टेज वाले भी बोल सकते हैं, हज़रात अहले इल्म जितने बैठे हैं। समझ आ रही है? इस वास्ते इस मसले को समझो, सहाबा कराम के खिलाफ बकबक ना करो। असल में आज के दौर का मसला यह है, इन्होंने शक पैदा करना शुरू कर दिया सहाबा और अहले बैत के बारे में और अल्लाह के वलियों के बारे में, और उसके लिए बड़े बड़े कमीने आए। आजकल एक और छोटा कमीना मैं इसको कह रहा हूं, जेल अमदा लाट मिर्जा पलंबरी, उन्हें भी आजकल बड़ियां गल्लां जी, वो बर्फ के कारखाने बैठा है, तेनों दीन दा फ्लड आ गया है ते वड के मरनी, बाहर निकल। समझ आई? कहना मैं बाहर नहीं निकल सकता, लोग मैनू मार छड़ना है। तो मैं क्या असी हमेशा कुत्ता मार दे, बंदे नूं तो आखे कभी कुछ नहीं ना, असी तो बंदे नूं कुछ नहीं आते। एदा मतलब है तू कोई बेगैरतियां कीतियां ने तो डरना है ना। असी हर रोज अपना मसला खोल के बयान करने हैं। अल्लाह का फजल है, लोग फुल छड़ते हैं, हाथ उत्तों चुमते हैं तो टाइम उत्तों दोबारा लेंदे ने। एदा मतलब है गद्दार तू है, वफादार असी है ना। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? तो गद्दारों की इस मुल्क के जगह कोई नहीं। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? इत्थे वफादारों की जगह है। तो जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, नबी पाक के सहाबा के खिलाफ जरा सोच समझ के जबान खोला करें। जिन्हों पता कख दा नहीं हुंदा, अपनी विलादत मशकूक है, उसकी अब्बा नहीं मिल रहा, वो गल्लां करदा है अबू बकर नो। अनेर है भाई, अनेर है, बल्ले 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 बल्ले, कमाल वाली बातें करते हैं आप। और आप सुननी है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने इन सब से जन्नत का वादा फरमा लिया है। यह पहली बात। और दूसरी बात भी सुनिए, कुरान मजीद के मुतअद्दिद मकामात हैं जो मैं तिलावत कर सकता हूं, लेकिन एक मैं करना जरूरी समझता हूं। 30वां पारा खोलिए, वल आदियाते दबहा फल मूरियाते कदहा फल मुगीराते सुबहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो सहाबी थे ना, जब जंग लड़ने जाते थे, तवज्जो मेरी तरफ करें, आपको ना इसका आयात का मफहूम समझाऊं। जब जंग लड़ने के लिए जाते थे तो वो बैठते थे ना घोड़े के ऊपर, और घोड़ा जब दौड़ता था तो वो घोड़े दियां खुरियां लगदियां ने, खुरियां, समझ आई ना? टू काट के तो जनाब अली लोहे वाला तले ला के खेल लूंगे, खुरी ओनू सदे ने, खुरियां। वो जब पत्थरों पे दौड़ते थे तो बीच में से आग की चिंगारियां निकलती थी, और जब वो तेज दौड़ते थे तो घोड़े के सीने से एक आवाज निकलती है। को टांगे चलाने वाले या टांगे ते बाण वाले बैठे हो, मैं बड़ा टांगे ते सफर किया है। तो एक घोड़ा जदों 4-5 किलोमीटर सफर कर जाए तो सीने चो एक खास आवाज आती है, ठीक है। और फिर तीसरी बात, ये जो घोड़ा होता है जब ये ज्यादा सफर करे तो इसके मुंह से फिर राल भी निकलती है। धूड़ पर चले तो इसके कदमों के ऊपर से उठने वाली धूड़ निकलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के इस मंजर को बयान किया कि ऐ महबूब, तेरे वो सहाबा जो जंग पे जाते हैं,
جب وہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھتے ہیں ان کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، نکلنے والی دھوڑ کو قسم، اور فرمایا اڑنے والی جو دھوڑ اس کی قسم، سینے سے نکلنے والی آوازوں کی قسم۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے جتنے احباب بیٹھے ہیں، اور میں نے کہا یہ گھوڑے کے قدموں کی قسم کیوں اٹھائی، ان کے ٹاپوں کی قسم کیوں اٹھائی، ان کی دھوڑ کی قسم کیوں اٹھائی، ان کے منہ سے نکلنے والی رال کی قسم کیوں اٹھائی، ان کے سینے سے نکلنے والی آوازوں کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہندا مینوں نہیں پتا، اور میں کیا خدا دے بندیا اس واسطے کہ اس گھوڑے دے اوتے مصطفیٰ دا صحابی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابیوں کی عظمت ہے، وہ جس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں اس کی بھی قسم ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تحقیق۔ توجہ ہے کہ کونی آپ سب حضرات کی؟ بھائی جان اس گھوڑے کی قسم کیوں ہے؟ کہہ رہا مصطفیٰ کے صحابی کی وجہ سے۔ میں کہوں نا ادھر آتے ہوں اگلی گل دساں، دور دی بھی قسم ہو سکتی ہے پر نسبت ویکھنی پاؤندی ہے۔ جملہ نہیں محسوس نہیں فرمایا تسی، سینے چوں نکلنے والی آواز دی قسم بھی ہو سکتی ہے پر نسبت ویکھنی پاؤندی ہے۔ اوے رالاں ٹپدیاں ہوون تے قسماں ہو سکدیاں نے پر نسبت ویکھنی پاؤندی ہے۔ او پترا اوے کیوں چکی گئی ہے؟ اوے اتے مصطفیٰ دے صحابی بیٹھے ہوئے نے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابہ کی عظمت ہے۔ آپ جن گھوڑوں پہ بیٹھ جائیں رب تو ان کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ ہن میں ایک اور گل کروں گا، بندہ گھوڑے نال پیار بھی کرے، توجہ نہیں فرما رہے، بندہ گھوڑے نال پیار بھی کرے لیکن نسبت امام حسین دی ہوئے تو پیار کرے۔ رب نے دسیا ہے اوے اس گھوڑے دی ہم قسمہ چکو جنہاں دے اوتے صحابی بیٹھا رہے ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ میں آپ کے مذہب پر تنقید نہیں کر رہا اگر کسی کا ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں اوے گھوڑا امام حسین اللہ تیروں نظر آیا۔ حالانکہ میں ایک اور بات کہہ دوں کئیوں واسطے نمی ہو سی، جاؤ تحقیق کر کے دیکھو، میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں، کربلا میں امام حسین گھوڑے پر تھے یا اونٹنی پر تھے؟ جا تینوں چھٹی ہے، لب زندہ بندہ بول سکتا ہے دوسرے دی چھٹی ہے۔ میں نے کہا جاؤ تمہیں چھٹی دیتے ہیں، جاؤ۔ ہم تنقید کرنے نہیں آئے لیکن آپ کو مسئلہ سمجھانے آئے ہیں۔ امام پاک کے بارے میں جو معتبر ترین کتب ہیں اپنوں پرایوں کی، انہوں نے کہا امام کے پاس گھوڑا تھا ہی نہیں، امام کے پاس اونٹنی تھی۔ دیکھا کئی بندے چوپ ہو گئے، لیکن میں نے کہا پھر بھی اسی تو ڈرن والے سڑن والے ہے ہی نہیں۔ اگر اس لیے گھوڑے سے محبت کرتی ہو کہ اس کی نسل کا ایک تھا جو امام پاک کے تھا، اور بھائی جان، اور میں نے کہا نبی پاک کے صحابہ جن گھوڑوں پہ بیٹھے رب نے ان کی بھی قسمیں کھائی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تمہاری یہ دا کی مطلب ہے جتے ہائی کوئی نہ ہوتے گھوڑا بنا کے سارا کچھ تے جتے گھوڑے اندیا قسمان ہیں۔ یہ ہے سنیت تمہارا مسئلہ، حقائق سنا کرو، سمجھا کرو۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کی اہل بیت کے مقام اور رتبے اور عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہ جس دن ہم سمجھ گئے میرے ملک سے فتنے ختم ہو جائیں گے، لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ کوئی اٹھتا ہے حضرت ابو بکر کے بھونکتا ہے، کوئی اٹھتا ہے حضرت عمر پہ بھونکتا ہے، کوئی عثمان و علی پہ بھونکتا ہے، کوئی یزید کے نعرے لگا کے امام حسین کی شان گھٹانے کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ ہم ایسے ہر بندے پہ لعنت بھیجتے ہیں جو صحابہ کا دشمن ہے یا اہل بیت کا دشمن ہے۔ ہم اس ہر بندے کو سلام کرتے ہیں جو مصطفیٰ کے صحابیوں کی بھی عظمت بیان کرے، اہل بیت کی بھی عظمت بیان کرے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ تھا قرآن، اور قرآن کے میں نے کہا بے شمار مقامات فقیر پڑھ سکتا ہے جس میں نبی پاک کے صحابہ کرام اور اہل بیت ہے۔ توجہ میرے حال رکھو گے، میرے حال دیکھو، مولوی آدھے بیٹھا تقریر میں کردہ بیٹھا جناب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ توجہ فرمائیے، اگر کوئی انجدہ بندہ بیٹھا نا جیڑا آدھا نہیں مولوی صاحب چھڑو پری مڑ جیڑا جتھے لگا ہی رہے،
اگر کوئی بیٹھے تو کن پھد او کن کھلے کر پڑھ بھی لوے تو خیر ہے بیٹھے ہو کو نہیں بیٹھے ہو یہ بات غلط ہے قرآن و حدیث نے جہاں تمہیں لگایا وہاں لگنا پڑے گا آپ اسے دائیں بائیں نہیں جا فتنے تو اٹھیں گے یہ تو میرے نبی کے دور میں بھی فتنے اٹھتے تھے تو کیا فتنوں کی وجہ سے ہم حق بیانی چھوڑ دیں بابا خادم تو کوئی نہ ڈریا میں ایک جملہ بولوں گا جو سمجھ آوے میں کہا جدو حق کی گل آوے نہ حسین ڈردا ہے نہ خادم حسین ڈردا ہے کوئی نہیں ڈر دے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی جب حق ہے حق تو پھر کھول کے بیان کرو ہوں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات میں اور گرامی قدر حضرات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جب صحابہ اور اہل بیت اور آپ کی بیویاں آپ کی بیٹیوں کی بات ہے اور بندہ کہے نہیں یار جڑا جتھے لگا لگا رہن دو چپ چپ تینوں کہنے آکھا جڑا جتھے لگا ہی لگا رہا تو کون ہے آپ کی اوقات حیثیت الحمدللہ ترجمہ ہوں ہی 6 کلمے ایت الکرسی وہ کیا چاہیں میں صلاح الدین بن کے بیٹھا ہے تینوں کسے گل دا پتہ نہیں جاہل ہے منہ بند رکھ 14 سال اسی پڑے ہیں کمال والی بات ہے یار لوگوں نے تماشا ہی بنا رکھا ہے ہر بندہ ہی مایوس مفکر بن کے بیٹھا ہوا ہے کو بندے نے پتر بننا چاہیے سانو اور سنو یہاں پر حقیقت کیا ہے میرے بھائی جیڑا جتھے لگا ہے اوتھے نہیں لگا رہے ویکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو میں حدیث سنا رہا ہوں ویڈیو بن دی پئی ہے میں ذمہ دار ہوں اس حدیث دا فرمایا جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے یہ مطلب نبی نو پتا سی بھی لوکاں بھوکنا ہے تو فرمایا پھر تسی کی کرنا ہے اگے نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ جڑا جتھے لگا لگ رہا ہے فرمایا نو آکھنا ہے اب تیرے اتے خدا دی لعنت ہوئے اور ایک حدیث میں ہے اللہ کی بھی لعنت فرشتوں کی بھی لعنت تمام جہان والوں کی لعنت اور اس میرے جملے تے بولے آجے میں تھکے ہوئے بڑا تاکہ تھکن دور ہو جائے جیڑا صحابہ تے بھوکدا ہے او دے منہ تے انج دی لعنت ہوندی ہے دوروں پتہ لگدا ہے آئے لعنتی ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی او دا منہ بھی مڑ فٹے منہ بنے ہویا ہوندا ہے اندر بغض ہے نا تو وہ کالک بڑ منہ تے چڑھنی سو بولتا صحیح نہ سبحان اللہ سنی بن کے اور رہ گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جڑا صحابہ اور اہل بیت دے نال پیار کردا ہے اب میں کیا روشنی تے سورج بھی نہیں رکھدا جڑی یہ اکھی دے وچ ہے او روشنی تے چاند دے وچ کوئی نہیں جڑا سنی دے سینے دے وچ اللہ نے رکھی ہوئی انہوں کی پتہ ہے جناب تو فرمایا جس ویلے کوئی میرے صحابہ دے خلاف گل کرے اس لئے اے نہیں کہنا جیڑا جتھے لگا لگا رہے او لے کہنا تیرے اتے لعنت ہوئے کیا ہوئے تیرے اتے صحابہ اور اہل بیت دعا دے دشمنہ دے بارے ایو مسئلہ ہے اور یاد رکھ لو اور دوسری حدیث بھی سنے آیا اور ذرا دھیان دے نال سنے آیا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنا ماں میرے نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام دیکھیں چپ کر کے بیٹھا ایتو کو دوڑا ہوں نا شیر ہوں دوڑیاں تے مائیاں تے شیراں تے بول دے ہو کیوں بھئی عابد بھائی اس قوم نو میں جگاندہ پہ پورے پاکستان دے وچ سمجھ آ رہی ہے دیکھو تقریر دے دوران سور لانا منع نہیں ہے لیکن سور دیتی ہوئے نا آپ نے توجہ نہیں فرمائی سور ہوئے تو سور دیاں گلنا تے ہون نا کئی باری سور لگ دی گلا پریشان ہویا بیٹھا دے بھی یہ سور لیندہ پہ کہیں حلال ہی نہ ہو جائے ایسا عجیب و غریب زور سپیکر پڑھ کے منہ او یار جان دی کر یار کیلے کمی پہ کیوں مروں ہیں یار ناراض تو نہیں ہو رہے آپ ادھر کیونکہ یہ گلنا سن کے وہ سور والے مولویاں میں فون کر میں کریں دے بھی ہیں لیکن میں کہ اس قوم کو سور دی گل دس لو ادھا گھنٹہ جو تو نعتاں پڑھنیاں نے تے موڑ انہاں نعت خان سدے کیوں نے تینوں نہ سد لئیے آ کیا یار تماشا میری سمجھ تو گل بات اور ساڑی قوم بھی آج جو ہی شیر شروع ہوندہ تم چال بھائی اللہ تے بندیا میں حدیث پڑھدا بیٹھا تے اور کچھ نہیں کر سکتے سبحان اللہ تے آکھو نا سبحان اللہ تو بن دی ہے نا میں تو انہوں حدیثہ سنا مانگا پہلے قرآن دی آیتاں 3 آیتاں میں پڑھیاں اور چوتھا سورت علی اشارہ دیتا ہے انہیں دوسری حدیث تو آڑے سامنے پڑھی ہے یہ جاگو تے دا ترجمہ بھی سنا ماں نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے آقا فرماندے نے مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام فرمایا لوگوں میرے صحابہ دی مثال تو آڑے درمیان اس طرح ہے جی میں تو آڑیاں ہانڈیاں دے وچ لون ہوندا ہے
یہ لطف لینا جی میں تواڈیاں ہانڈیاں دے وچ لون ہوندا ہے یہ مطلب کیا ہے سنو یہ ترجمہ اور شارحین حدیث نے کیا لکھیا شارحین حدیث آدن یہ مطلب ہے جیڑی ہانڈی دے وچ لون نہ ہوے اونوں بھی کوئی نہیں پسند کردا جے سینے دے وچ مصطفیٰ دے صحابیاں دا پیار نہ ہوے اللہ رسول بھی انہوں پسند ہے آئی تک جملہ بولا جے جاگ دے بیٹھے ہوتا لو بھائی سٹیج تو لے کے آخری بندے تائیں ویکھنا تسی سجے کھبے کینوں سمجھ آیا ہے میں کہا جے سینے چ مڑ صحابی نہیں نا اس سینے نو رب سکون چ نہیں آن دیندا کئی بندیاں نے 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کر لیا بولن تے پابندی تو ویسے کوئی نہیں میرا چاہتا کیوں بھئی حضرات بات سمجھ آ رہی ہے بھائی جانوں سکون نہیں ملے گا خدا دیو بندیوں کی کر دے پہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ دی شان سمجھن دی کوشش کر فرمایا تواڈے وچ صحابہ دی مثال اس طرح جی میں تواڈی ہانڈی دے وچ لون ہوندا ہے ہانڈی دے وچ لون گھٹ ہوے تے بے ذائقہ ہو جاتا کم صحابہ دا پیار گھٹیا تے بے ذائقہ ہو جائے گا تیرا ایمان تے جے نہ ہویا تے رڑے نکل جانے نے اس واسطے صحابہ دا پیار صرف پیار نہیں پورا پیار دو حدیثاں ہو گئیاں جاگ دے بیٹھے ہو تو تیسری بھی سناما میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردن بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغدہم فببغدی ابغدہم یہ حدیث شریف سنائیے جڑا حدیث سن کے خوش ہویا سبحان اللہ فرمائے تو انہوں پتہ لگے حدیث دا بھی کو فیضان ہے حضور دے جملے ہیں جڑی طاقت ہے کسی اور شاید طاقت کوئی نہیں نا ٹھیک ہے یقین فرماؤ ایک جری حدیث شریف ہے دا ترجمہ میں اپنے حساب نال کرنا ہے توجہ ہوئے تو کر دے ماں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردن بعدی فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا کیا کہا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اگو وضاحت بھی خود فرمائی توجہ میری طرف اے پتر موبائل آنے اوئے چلو چلو دوڑ جاؤ پیچھے نکل جاؤ بند کرو یہ رش لگ جائے گا میرا بچہ وہ بنتی پی وہ لے لویا بہو میری گل سنو اور میں تمہیں ایک مشورہ دے اگر ناراض نہ ہو تے چھوٹے بچے نو موبائل نہ دیتے کرو پہلے بچے اغوا ہوندے سن بھی چوک کے لے جاندے سن تو ہوں موبائل نہیں اغوا کیتے ہونے وہ بہ کے بھی تواڈے کوئی نہیں چلو خیر بہرحال کداں سمجھو گے میں تمہیں دس دیتا ہے جے دے کول موبائل ہے نا بھائی جان 80% وہ بچہ تواڈا کوئی نہیں منو تے بھاویں مڈو نہ منو تے جے عورت کول ہے تے 90% تواڈی کوئی نہیں نہ من سمجھ آ رہی ہے 90% شاید اللہ ماشاءاللہ دی قید ہر جگہ تے ہوندی ہے چند بچے اور چند بچیاں ہوسن جڑے بچے ہوئے ہوسن ورنہ الامان والحفیظ گانگے لتھے پہی لے سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات سمجھ ہن تا جناب موبائل بس شاید ہی کوئی ہوئی جے دے کول عورت ہوئے یا مرد موبائل نہ ہوئے لیکن دیہاتاں دے وچ پھر بھی اجے بہت سارا ایک کم بچاؤ ہے تے جے ہومن بھی صحیح تے بٹنا والے ہوندے کسے نو چلاونا آیا تے کسے نو نہ چلاونا آیا تے کسے نو میسج کرنا آیا تے کسے نو نہ آیا کوئی گل بچی پئی ہے ورنہ شہراں وچ میرا پتر گانگے نکلے پئے نے اے میں تانوں دسدا پیا اللہ تعالی حضور دی اس امت تے اور حوا دی بیٹی نو اپنا فضل عطا فرما چھڑے اور ساڈے نوجواناں نو اللہ غیرت عطا فرما چھڑے اور اس معاشرے تے اللہ فضل فرما چھڑے اے بھی انگریز دی بہت بڑی سازش ہے اے چائنا والے موبائل بناندے نا جی تے کتنا سستا موبائل کر دیتا ہے یہ سارا کچھ فتنہ ادھروں آیا ہے موبائل تے نیٹ تے پہلے صرف موبائل ہوندا سی کال سنن واسطے پھر یہ وچ واٹس اپ آ گیا تے جناب فیس بک آ گیا تے جناب یوٹیوب آ گیا تے جناب گوگل آ گیا یہ تے مڑ اگے بچے بہت ہو گئے نا موبائل صاحب اولاد ہو گیا نا یہ ڈھیر ساری اولاد جم پئی تے او پھر اولاد تساں ڈاؤن لوڈ کیتی سمجھ آ رہی ہے اونے مڑ تہاڈا آئے حشر چا کیتا ہے جناب میرے بھائی چائنا دے وچ موبائل دا انٹرنیٹ چلان واسطے ڈبل پیسے دینے پوندے اور جس بندے دی نوکری دا ٹائم ہوندا ہے وہ نیٹ چلا ہی نہیں سکدا عوام واسطے نیٹ فری ہے ہی کوئی نہیں انہوں نے کسی پوچھا تسی کیوں کر دیو انہوں نے کہا یہ تو ویلی قوم واسطے ہوندا ہے اسی تو کام کرنا ہے آلہ ساڑھے کیا بڑھڑے کیا بابے کیا بیبے سارے اسے کام تے لگے کھلوتے ہیں بیکو فیس بکاں تے لگے پہن کے کوئی نہیں لگے پہن خدا دی قسم توڑے بچیاں تو بڑھنے آتے توڑے گانگے لا کے رکھ دیتے اس موبائل نے لیکن جڑیاں قوماں نے کام کرنا سی انہاں اپنے آتے پابندیاں لا دیتیاں
لیکن ساڈی قوم سبحان اللہ ہور اگے نکلو، لیکن واپس پلٹو بھائی جان، اپنے آپ حضور دا غلام بناؤ، اپنی ذمہ داریاں سمجھو، تے بچیاں دے ہاتھ موبائل نہ دیتے کرو، تواڈے رہندے ہی نہیں۔ بہرحال کداں سمجھ سو بتاتے ہیں، کسے ویلے سمجھ جاؤ گے شاید۔ جڑی میں حدیث سنا رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرنا۔ کس سے ڈرنا؟ اپنے رب سے ڈرنا۔ اور اگے کیا فرمایا؟ لا تتخذوہم غردم بعدی، میرے بعد انہاں دے پیچھے نہ پایا جاوے آئے۔ اے میرے نبی فرما، میرے نبی کو پتا تھا صحابہ پر لوگ منہ کھولیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے تو بعد میرے صحابہ دے پیچھے نہ پہ جانا۔ کیوں؟ فرمایا جڑا میرے صحابہ نال پیار کرے گا اس گال دی علامت ہوئے گی کہ وہ میں محمد نال پیار کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جڑا میرے صحابہ نال نفرت رکھے گا اس گال دی علامت ہے کہ وہ میرے صحابہ دے نال نفرت رکھدا ہے اور وہ میرے نال نفرت رکھدا ہے۔ صحابہ دی محبت حضور دی محبت ہے، صحابہ دی نفرت ادا ترجمہ ہے بندا کہ تو حضور نال نفرت ہے، اس واسطے صحابہ نال پہ کر دے ہو۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ لیکن ایک میں تو دساں، اسی چونکہ ہر روز سفر کرنے آئے، جتنے حضرات علماء بیٹھے نے، نات خان اے ہر روز سفر کر دے نہیں، نانو پتہ ہے اسی کئی جگہ تو ٹپی ہے نا تو ساڑی گڈی دے پیچھے کتے بھوک دن، بج وگ دن کئی مرتبہ۔ اے حدیث جدو میں پڑھی نا اس تو بعد پھر ذہن بندے دے جدو کھلدا تے بڑے مسئلے کھل جاندے نے۔ منو ایک مسئلہ سمجھ آیا، کئی باری کتے پیچھے بھج دن نا، میں نو آدھو نا، میں نو ہستا ہوں نا، میں کہا یار اے کتے نو پوچھ بھی تینو گڈی چلاونی آؤندی ہے، تو جو مگر بھاج وگیا ہے تے بھوکدا پیا ہے، تینو گڈی چلاونی آؤندی ہے؟ تو ظاہر سی بات انہیں آکھنا نہیں۔ ان بندہ پوچھے بھی تینو کسے وچ بحال نہ کتے آ، انہیں کہنا نہیں اے گڈی تیری ہو کتے آ، یہ سکنا نہیں تو اے گڈی آلے نہ رل سکنا ہے، جتنا اے سفر کر دے پہنے جی میں منزل مقصود تے پڑھ دے پہنے تو پہنچ جائیں گا۔ انہیں کہنا نہیں، میں کہا بس ایسے واسطے حضور نے فرمایا پیچھے نہ پمی، جی میں کتا ہونک تے بونک کے کھلور رہندا ہے نا تے منزل مقصود آلا اپڑ جاندا ہے، اسی طرح صحابہ نو بھوکنا لیا، اور تو ہونکدا بھی رہے گا، تو بھونکدا بھی رہے گا۔ صحابہ کل بھی ستارے سن، صحابہ آج بھی ستارے نے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، جماعت اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ بھائی بات سمجھ آئی ہے حضرات نو کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ دے پیچھے نہیں پمنا۔ اے تو اڈی بولیے وضاحت کی تھی جنہوں چاس آئیے ہوتا بولے نا یار ہے، میرے صحابہ دے پیچھے نہیں پمنا، پیچھے پمے گا تو مثال جڑی میں دیتی ہے میں ڈاڈی سمجھ آئی ہے، تو سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی حدیثاں ہو گئی ہیں جے جاگ دے بیٹھے ہوتا ہیں، ترائے یا چار؟ چلو تین کر لینے، ایک تو انہوں بونس دیتا، آ جاؤ چون یاران دی چوتھی سناما، اور یہ اندر چون یاران دا ذکر بھی ہوئے گا۔ توجہ تو نہیں نہ فرما رہے؟ صحابہ کرام دا مقام اور رتبہ سمجھ اہل سٹیج سمیت آپ سب بھائیاں دی توجہ چاہ لینے ہیں، جڑے کھلوتے ہو تسی بھی، جڑے باہر ہو تسی بھی اندر آ کے پیغام سنو، اور سنو سارے بھائی۔ ادھے لکھیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، مڑ حدیث پاک آ گئی، ٹھیک ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ساریاں تو پہلے میرا انتخاب فرمایا ہے، اور اس تو بعد میرے واسطے میرے صحابہ دا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ انتخاب دا مطلب تو انہوں سمجھ آ جانا چاہیے، جدو آ انتخابات الیکشن ہوندے تو بندے چنے جاندن نا، کڑے کڑے بندے چن کے اگے جاندن۔ انتخاب دا معنی ہوندہ چگنا، تو اڈی بولی چون ترجمہ کروں، اللہ فرماندہ ہے، سوری نبی پاک فرماندے نے اللہ نے سب تو پہلے مینوں چنے ہیں۔ دیسی ماحول ہے اس واسطے پنجابی ترجمہ کردہ پیا، تے اس تو بعد پوری کائنات تے نگاہ کر کے میرے واسطے میرے صحابہ نو چنے ہیں۔ حضرات اہل علم بیٹھے ہو، محبت والے بیٹھے ہو،
توجہ کرو تو تانوں ایک اتنے مسئلہ نہ سمجھائی جاواں. اے تسی جتنے بھائی بیٹھو نا ذرا غور کرنا. صحابہ کرام دا جڑا مقام و رتبہ نہیں نہ سمجھدا او دے واسطے یہ گل بڑی فائدے مند. ویکھو میں تواڈے سامنے ایک سیباں دی ریڑھی کھڑی کر دیواں. توجہ میرے حال, توجہ میرے حال, توجہ ذرا تھوڑا. میں اصل کلاس چ بان والا بندہ, اشارہ کر سو تو مینوں تقریر بھول جانی ہے, مینوں معافی دینا ہے. گرامی قدر حضرات, تواڈے سامنے میں سیباں دی ریڑھی کھڑی کر دیواں. مینوں ایمان دے نال سارے بھائی دسیا ہے تسی چھوٹے چھوٹے سیب چگو گے, گلے گلے چگو گے, گندے گندے چگو گے. دسو کیڑے چگو گے؟ ہاں جی صاف صاف, تے کئیاں دی بولی آئی چنگے چنگے. اسی طرح جناب کیوں یار مینوں دسدا پیا ہے یار میں اپنے گھر والے واسطے لینے نے, میرا استاد میرا پیر آندا پیا, میرا سجن ہوندا, میں واسطے لینے نے. میں ماڑے دانے نو ہاتھ کیوں پاواں؟ پتہ نہیں سمجھ آئی نے کہ کوئی نہیں آئی. میں چنگے تو چنگا چگاں گا. اوے صحابہ تے اعتراض کرنا لیا غور دے نال سن. او جنوں تو چگے اپنے واسطے او ساریاں تو چنگا نکلے تے جنہ صحابہ نو رب چنے اپنے یار واسطے. دس پھر انہاں دا مقام رتبہ کی ہوئے گا؟ صحابہ تے جڑا اعتراض کردا ہے در اصل او رب دی پسند تے اعتراض کردا ہے. صحابہ تے اعتراض نہ کر, انہاں چن کے میرے رب نے اپنے مصطفیٰ دے کھاتے پا دیتا ہویا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اور اگلی گل بھی سننا ذرا جے سمجھ دے بیٹھے ہو. اجی حدیث نہیں مکی, یہ حدیث تیرے سارے مسئلے حل کر دے گی. فرما اللہ نے سب تو پہلے میں نو چنیا ہے, میرے تو بعد میرے صحابہ نو چنیا ہے. اگلی گل بھی سنیا ہے وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعًا. فرما اے جڑے چگے ہوئے سن نا, چگے ہوئے انہاں دے اتے پھر نگاہ فرمائیے تے جڑے انہاں ساریاں دے وچوں چار سب تو زیادہ اچھے ہان او چون کے مڑ مینوں چار یار عطا فرما چھڑے. لوگ آدھے نے حق سب یار کہا کرو, حق چار یار نہ کہا کرو. کہندے نے نا عابد بھائی تسا روز سٹے جاتے جاندی ہو, ایو جے کئی پیر بھی آ گئے بگڑے تگڑے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایو جے کئی مولوی بھی آ گئے, اور ایو جے کئی نقیب اور نات خون بھی ہیں. اے بھی میں تانوں دس دیواں جنہ مسلک دا بھی خون کیتا ہے, اپنے ایمان دا بھی کیتا ہے, اور یہ ساریاں کمینگیاں کر دے. نہیں اہل سنت جنہیں پینتن پاک دے نال پیار کر دینے اسی طرح چواں یاراں دے نال بھی پیار کر دینے. سمجھ آ رہی جیدہ جیدہ ایمان ہے, میں دس سے نا میں پتہ لگے بھی سارے گھرے اپنے بیٹھے ہو. گرامی قدر حضرات توجہ, یہ کہنا کہ حق سب یار کہو حق چار یار نہ کہو. میں کہا چوپا ہے تیری مننا یا حدیث دی مننا؟ تو بگڑ گیا, تو رافضیاں دیاں بولیاں بولن لا پیا, ساڈا تے قصور کوئی نہیں نا, اسی تے اپنی رضویاں والی بولی بولیں گے. پہلی بات. ہن دوسری سنو, فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کیتا ہے, میرے بعد میرے صحابہ دا کیتا ہے, اور میرے صحابہ تو بعد فرمایا چار چوک کے انہاں دے وچوں مینوں پھر عطا فرمائے. ادھر ویکھو تاکہ تانوں مسئلہ سمجھاواں. فرمایا پھر کی کیتا ہے, اے جملہ سنا نہ لائے, وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ أَنصَارًا وَوَزِيرًا وَسِحْرًا. ہن ترجمہ سنی. فرمایا اے جڑے میرے باقی صحابہ نے نا سارے ہیں, اللہ نے انہاں دے وچوں کچھ میرے مددگار بنا دیتے. اے جڑا میں ترجمہ کردا پیا میں ذمہ دار ہاں دا. کچھ میرے مددگار بنا دیتے, کچھ نو میرا وزیر بنا دیتا, اور فرمایا کچھ نو میرے رشتہ دار بنا دیتا. اور سہرا دا معنی سسرال بھی ہوندا ہے. سمجھ آئی؟ میرا سسرال بنا دیتا جدے میری شادی ہوئی ہے. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ نے مینوں چنیا ہے, پھر میرے صحابہ نو چنیا ہے, پھر چواں نو چنیا ہے, تو پھر جڑے باقی سارے سن میرے مددگار, میرے وزیر اور میرے رشتہ دار بنا دیتے. اللہ اکبر. توجہ میرے ال رکھیا ہے ذرا, اے گل تے سمجھن والی آ گئی نا. نبی پاک فرماتے نے صحابہ میرے انصار نے. کیا نے؟ انصار دا معنی ہوتا مدد کرنا. آج کل کئی مولوی سٹیجاں دے بیٹھ کے تقریر کر دینے آدھے نے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی پاک مدد کرتے ہیں, یا علی مدد کہہ دیا, یا حسین مدد, یا غوث المدد کہہ دیا, یہ تو شرک ہو جائے گا. تو میں کہوں مولوی صاحب تیری مننا یا حضور دی مننا؟ حضور فرماندے نے اے جڑے صحابہ نے اے میرے مددگار نے. اگر صحابی ہو کے نبی دی مدد کر سکتے نے تے نبی ہو کے امت دی مدد نہیں کر سکتا.
پہلے تو مینوں یہ مسئلہ سمجھا. تے دوسری گل نبی پاک نے فرمایا کچھ نو میرے وزیر بنا دیتا ہے. توجہ ہے ایدھے میرے حال ویکھو نا پتر, میرے حال ویکھو, گل شروع ہے. میرے وزیر بنا دیتا ہے. تے تو انہوں پتا وزیر بہت سارے ہون گے, لیکن نبی پاک نے فرمایا ما من نبی الا لہو وزیران فی السماء و وزیران فی الارض. کوئی نبی ایسا نہیں جے دو وزیر آسمان تے دو زمین نہ ہومن. میرے نبی نے فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ. فرمایا میرے جڑے دو وزیر آسمانہ دے بیچن, ایک حضرت جبرائیل ہے, دوسرا میکائیل ہے علیہ السلام, اور فرمایا جڑے میرے وزیر دنیا دے بیچن, ایک ابو بکر ہے دوسرا عمر ہے. ذرا غور کرنا ایتھے بھی تواڈے مسلک دا ایک عظیم نقطہ جنوں سمجھنا ہے آپاں, اور وہ کیا ہے ذرا غور کرنا. نبی پاک دے 4 وزیر نے, کتنے؟ 2 آسمانہ تے 2, بولو کوئی مشکل بات نہیں ہے. 2 آسمانہ تے 2. اے بادشاہ کے دے ہوندے نے, سوری وزیر کے دے ہوندے نے؟ بادشاہ دے. اے تے 4 وزیر ہیں تے بادشاہ کون ہے؟ مننا پہ گا نا. حضور نے فرمایا میرے وزیر. کیا فرمایا؟ میرے وزیر. اور آپ خود سردار نے, خود آپ بادشاہ نے خود بیان کیتا ہے. وہ کیسے؟ آقا کریم فرماندے نے انا سید ولد آدم. فرمایا میں آدم دی ساری اولاد دا سردار ہاں. آپ نے خود بیان فرمایا, اپنی بادشاہی نے خود بیان فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. فرمایا اللہ سارے خزانے مینوں دیندا تے میں محمد اگے ونڈی رکھنا. اپنی بادشاہی نے خود بیان فرمایا ہے. اور آقا کریم نے فرمایا ہن صدا واسطے زمانہ ہی میں محمد عربی دا ہے. ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی ہے, پر کوئی نواں نبی آ سکدا ختم نبوت دا مفہوم ہے. تے بادشاہی تے حضور دی ہے. توجہ ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ میں نا تو کو گل سمجھانا چاہنا, میرا چاہنا اس گل دے وچ بڑی گہری بات ہے. نبی پاک بادشاہ نے اور آپ دے 4 وزیر نے. میں کہ روکوئے, اے جڑے آسمان والے 2 وزیر نے حضرت جبرائیل اور میکائیل, اے زندہ نے یا مردہ نے؟ 5 کلو دا سیر ہلا ہو گئے یا بولو گے بھی صحیح؟ اے زندہ نے. اچھا اے وزیر نے مصطفیٰ دے, میں بادشاہ دی گل نہیں کی تھی. اس نقطے نو سمجھو ذرا, کئی اپڑ گئے. اے زندہ نے. اچھا تو میں کہ 2 زمین دے وچ بھی وزیر ہیں ہو؟ آخر جیا, ایک حضرت ابو بکر تے دوسرے حضرت. تو میں کہ حضرت عمر کیویں دنیا تو پردہ کر گئے؟ آخر وہ تو شہید ہو جان مدینہ شریف دے وچ. شہید زندہ ہوندا یا مردہ ہوندا ہے؟ میں تو اندر سے میں تو ان کو گل دسنا چاہنا جی تھوڑا ذوق سلامت ہوئے تے. آسمان والے وزیر بھی زندہ, زمین والے حضرت عمر وہ بھی زندہ. کوئی شہید ہے, شہید زندہ ہے. تے حضرت ابو بکر دے بارے کی نظریہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے, علماء بیٹھن محققین نے پوچھ لو. فرمایا او جڑا غار دے وچ سپ نے ڈنگ ماریا ہا اور نبی پاک نے اتھے لعاب دہن اقدس لا کے تو درد ختم کیتا, او زہر عود کر آیا, لوٹ آیا, او دی وجہ تو آپ دی شہادت ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بھی شہید ہیں. علماء نے لکھا ہے. اور شہادت دیاں 2 قسمیں, ایک سری ایک جہری. جہری دا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری نشانات نظر آون, جی میں تیر تلوار نیزہ کٹ زخم خون, ٹھیک ہے. اور سری کہ ہوئے شہادت لیکن اندروں اندر جی میں کوئی زہر دے کے کسی نو شہید کر دے وے. تو حضرت صدیق اکبر نو زہر دیتا گیا ہے, اور کے دے ذریعے؟ او سپ دے ذریعے, او ڈنگ جڑا آیا ہا اے او زہر ہے حضرت صدیق اکبر علایا, آپ شہید ہو گئے. ہن سمجھ آئیے آپ حضرات نو؟ حضرت عمر, اچھا اے شہید ہیں تے شہید زندہ ہے. میں کہا 4 وزیر تے چوے ہی زندہ. 4 وزیر تے چوے ہی. میں کہا کوئی عقل مند میں نو دسے گا بھی جے دے وزیر زندہ ہیں انہاں دے بادشاہ دا حال کی ہوئے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سنی بندے نو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی اس مسئلے میں. کمال ہے یار, وزیر زندہ نے اور بادشاہ ٹر گیا. بس بس, فاضل بریلوی نے سچ آکھیا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے با فرمایا میری اکھی نہیں دیکھ سکدیاں. جزاک اللہ. حضرت کی حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ تیری اکھی نہیں دیکھ سکدیاں, حقیقت ہے
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عطا دے نال کل بھی زندہ ہان مصطفیٰ اج بھی زندہ ہے اور جیلم دے لٹ نو کی میں سمجھ آوے یہ نو کی پتا ہے کہندہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں کسی بندے نے اسے سوال کیتا کہ آپ یہ بتائیں امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا دیکھو نہیں تو بندہ فوت ہو جائے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا میں کہ اچھا یہ ممکن ہی نہیں میں کہ اچھا جی میں تیرا حلالی ہونا ممکن نہیں اے پتر کلی گل سن جذباتی نعرے نے کلی لعنت کرن دے نال فائدہ نہیں ہونا جیڑے سن دے نے انہاں دے تے بھی لعنت ایک منٹ وہ کھلو تو صحیح جلی تو صحیح اور ایتھے میں ایک گل ہور بھی کراں اہل سٹیج اور جتنے ذوق والے بندے بیٹھے ذرا جلیا ہے مرزے نو ہن میں 2-4 دتے نے پھکے تے بڑا چیخدا بدا اج کل میں کہ تینوں علماء بڑے جواب پر تیرا جی ہو جا منہ وہ جی چاٹ تینوں میں ہی مرے سا تاکہ تیری بتری باہر آوے تینوں لو لگے کو دھپ مارن والا ہے بڑی بک بک کردا ہے اے بابے تے شاہی کوئی نہیں ہن تیرا ابا کوئی نہیں تے ساڈیاں نوں پے گئے ہیں لوگ حرام دے ہوندے نے پر انٹرنیشنل حرامی کمال والی بات ہے یار ہے گرامی قدر حضرات تینوں دسنا بابے کی ہوندے نے ٹینشن نہ لے ایس پورے خطے دے وچ اسلام پھیلایا ہی بابیاں نے ہے کیوں بھائی دسو اسلام کس نے پھیلایا ہے آج یہ آدھا بابے شاہی کوئی نہیں تو سکھاں دا پوترے ہیں تینوں کوئی نہیں پتا ہے وہ آپ دس سکے نا میں منگول ہوں میں کہا تو گول مول ہیں تینوں اگلی گل دا نہیں نہ پتا گولیا تو ہیں کیا کسی دا پالتو ہیں تے بیٹھ تے بوک اسی کل بھی دفاع کرنا سی کردے رہاں گے آج بھی دفاع کرنا ہے کردے رہاں گے لیکن اس گل نو سمجھن دی کوشش کریا ہے مانو آکھیا ہے اور میں کہا میرے جا گل سن تو نکی جی باندری یقین اللہ تے کرو ایک 5 سیکنڈ شکل ویکھو نا نتھیا گلی دا باندر دسدا ہی نہیں میں تمہیں صحیح دسدا پہ کوئی شکل نہیں اس بغیرت دی بکواس کردا ہے صحابہ تے اہل بیت تے ولیاں تے قرآن دی تشریح غلط کردا ہے حدیثاں دی غلط کردا ہے اور بیٹھا ہے نیٹ تے موبائل تے اور جڑے انہوں سن دے نے میری طرفوں اجتماعی لعنت قبول کرو تو انہوں شرم تے حیا نہیں آندی بے حیا بندے دی تشریحات سن کے اپنے عقیدے بدلنے دی کوشش کر دے پے ہو لیکن یاد رکھو اس تو وڈے وڈے فتنے آئے جڑا 5-5 ہزار بندہ سامنے بٹھاؤندا سی وہ ذکر نہ لائق او فتنہ نہ رہا اے تے شے ہی کوئی نہیں تسی آکھو گے کیوں میں کیا گل سنیا ذرا اے مرزا ہے آکھے جی میں کہ اس تو پہلو بھی ایک مرزا آیا سی ہن میں ایک جملہ بولوں تے ذرا ختم نبوت دا سپاہی بولے دعا بندہ نہیں حضرت جی اس تو پہلے بھی ایک مرزا آیا سی اور مرزا گاما کانا انہوں بڑی لوکاں دی سپورٹ آسے دیئے تو کنجر کلا بیٹھا جے میں کہا سونے میرے بابیاں نو بھوکنا ہے اور میرے بابیاں نے تو وڈا مرزا نہیں چلن دیتا تو تے شاہی کوئی نہیں ہوئے توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے والے بھی ذرا جاگو آپ بھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد توجہ ہے جی اے تسی بھی اپنی نقابت فٹ کرو تینوں پانا فٹ کر کے رکھو جائے ریچ دا ٹیٹ ہوئے نو لگے پتا اس جملے چ دم ہی بڑا ہے اور ساڑھے بابیاں نے تے وڈا مرزا نہیں چلن دیتا جڑا تیرا پیو ہے تیرے واسطے تو میں کل ہی کافی ہاں تو کیا سمجھیا اے ساڑھے جڑے سنی نے نا یہ آج کل بڑے وچو پل پلے ہوئے ہوئے نے جی میں ساون بدرو دے موسم دے وچ آمب ہو جاندے نا ہے تسی کدی خدا دی قسم کھڑے ہو جاؤ نا میں تنوں ایک گل کیتی جاواں ناراض نہ ہوئے کدی زندگی چ میری گل چیتی کرے سو جتنا تہاڈا مولوی غیرت مند سٹیج تے بیٹھ کے غیرت کر جاندا ہے نا اور کھل کے گل کر جاندا ہے او دا 1% اگر میری عوام غیرت کر جائے قسم خدا دی ہر قسم دی بد عقیدگی ختم ہو جائے تہاڈے مولوی انج غیرت کر کے جاندے نے لیکن خدا دا نائن ہے سنیے تساں بھی غیرت کیتی کرو ہر بانڈ وچ منہ گتنا بند کر دیو ایتھے رشتہ داریاں رکھ دئی محلے داریاں رکھ دئی منہ رکھ دئی الیکشن رکھ دئی میں کیا رکھ نانو
اسی کل بھی حسین دا نانا رکھیا سی، اسی آج بھی وہ پاسا رکھنا ہے، ساڑھے کل ہور پاسا نہیں رکھیا جاندہ۔ اس واسطے اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو، اور جاگ دے بیٹھے ہوتے سناما اگلی بات بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب تو پہلے میں نو چنیا ہے، سن دے بھئی حدیث نہیں مکی، اس تو بعد میرے صحابہ نو چنیا ہے، اس تو بعد چواں نو چنیا ہے، باقی جڑے سن میرے انصار یعنی مددگار، میرے وزیر او بنا چھڑے، اور میرے رشتہ دار۔ تو انہوں پتہ ہے نبی پاک دا جڑا رشتہ ہے ایک کتنا اہمیت دا حامل ہے، پتہ ہے تو انہوں نبی پاک دا کسے دے نال ہو جاوے یا کسے دا حضور نال ہو جاوے، پتہ ہے صحیح؟ میں حدیث سنا ماں جاگ دے بیٹھے ہوتا آؤ تو انہوں حدیث سنا ماں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنز المال علی المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا اللہ نے مینوں اعزاز بخشیا ہے، اور ایک روایت میں اللہ کو منگیا کہ اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اے حبیب جنوں تسی رشتہ دینا ہے اسی انہوں بھی جنتی بنا دیتا ہے، تو جے دے کول تسی رشتہ لینا ہے اسی انہوں بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک دیاں 4 حقیقی بیٹیاں نے، ہاتھ کھلے کر کے انج کر کے میں دسو تاکہ ہاتھ گواہ بنے، کتنی حقیقی بیٹیاں نے؟ 4 میرے نبی علیہ السلام دی حقیقی بیٹیاں نے۔ بعض لوگ چون نہیں مندے، ایک نو مندن، جیڑا نہیں مندہ اسی انہوں بندہ ہی نہیں مندے، چھے جائے بات دی گالے انہوں کا شہور مننا جنمی ساڑھے حساب ہے چو ڈور ہے، وہ بندہ ہی نہیں جڑا نبی دیاں دھیاں نو نہیں مندہ۔ اور اگر یہ مسئلہ نہیں نہ سمجھ آیا، اے عمران خان آج جیل اچ بیٹھا ہے، ویسے تینوں بابے خادم دیاں بات دعاواں لے گئیاں، اے ادو بڑے ظلم کردہ سی، تے اتو پتہ کی یادہ سی، آتا میں نے اتو آڈر آیا ہے، ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، میں کیا ہون او دے تو بھی اتو آئے، موبائل جے بچ پاؤ، موبائل جے بچ پا کاکا تقریر سونا کھاڑے دے کام دے بچوں چھنکڑیاں توجہ ایتھے بہ کے جے کشا ہور سننی ہے تو آیا مینگو لینے ایتھے بہ کے تقریر سنو، بندے دے پتر بنو، یہ تو رولا مڑا دے مرزا یہ کر گیا وہ کر گیا، مرزے دی ایسی دی تیسی، واہ بھائی واہ، یہ دا حشر تو کران جی میں وہ رو کڈنا لے پہلے گننا تندہ تے واتوں نو لپیٹ کے دوبارہ پھر تندہ ہے، یہ تو گل ہی کوئی نہیں، تو سا توجہ تا کرو پھر تو سانو چاس بھی آوے۔ لیکن اے میری گل ذرا دھیان دے نال سنو میرا چن، پکھا بڑا ہے بڑا پیسے تو ایتھے سٹو چا تو سارے پران ٹاپ گئے، ہون جیڑا تو 1000 سٹیا میں لگدا تینوں انجے بھی دیونا پمنا ہے، کیوں ایسے ہی نہیں جی؟ ہاں یہ تو سارے اگاں گئے، اساں ہمیں سکیاں رہ گیا سے، ناراض تو نہیں ہوئے آپ؟ ناراض نہ ہونا میرے بیٹے، اللہ آپ کو ذرا خیر و برکت دے، آپ یہ نہ بھی پھینکے تو ہم تقریر کر جاتے ہیں میرے اللہ کے فضل سے، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کر لیں تو ہم منع نہیں کرتے، بلکہ ہون میں نہ کو پاٹے ہیں نہیں تو بھی دے چھڑ خیر ہے، کیوں بھائی ہون دار سی بات ہے موڑ آہو ہون میں اگلی گال نہیں کردہ چنگی گال ہے۔ ایجے بھی کیا ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حقیقت نو سمجھا کرو، حقیقت سمجھو گے تے پتہ چلے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں میں رشتہ دینا ہے او بھی، سارے بولو او بھی، جنہاں دے کو لینا ہے او بھی، نبی پاک دیاں 4 مبارک دھیاں نے، جڑا نہیں مندہ سی انہوں بندہ، میں وچ مسئلہ سمجھا رہا سی، وطاؤں دے منہ والے دا، آج کل جیل دے وچ بیٹھ اکھے یہ بھی ہوتا ہم اس کے ساتھ، میں کہا تو آگاں جا، تینوں کہیں آنکھے ہے آگا تو جا، کوئی مسئلہ نہیں سانو کی، اسا کو تیرے نال ہے، اسی کسے بھی بندے دے مخالف نہیں، اسی دی سوچ اور نظریے دے مخالف ہیں۔ اسلام دشمنیوں نے کیتی ہے تھی، آج ویکھ لو پھر وہ دنال ہویا کی ہے، چاس لے لئیے نا، آج جتنے تسی بیٹھے ہوئی دے میں ادھر وکھیا ہے، باہمیں تسی پینڈ دے چودری ہو، مارو سیٹ ہو، ہیٹ ہو، کیش آؤ، سانو نہیں پتا، کدی دین آلے بندے دے نال مسجد دے نال پنگا نہ لمی، نے تا سائیاں تیری کڈ کے دھول نہ رکھ دیتی، تو میری گل لکھ لیں، تیری وجہ تو دین دا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تیری وجہ تو علماء دا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تیری وجہ تو سنیت دا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور تو کر کے بیکھ لے، کر کے بیکھ لے، تینوں اینج دے، اور جی میں آدھے نے بسوڑی پہ آگی تو بیکھتا رہے میں نے ہویا کی ہے، جی میں آج کل جیل دے بیچ بیٹھا ہے، بابا خادم یقین کرو جس لے جیل اچ گیا سی نا، وہ ہستا پہ آسی، دیکھ پولیس والے نے پوچھا بابا ہستا کیوں ہے، انہیں آکھا یار گالے میں ہستا اس واسطے ہاں،
میں تواڈی حالت ویکھ کے جنہاں دے واسطے تسی مینوں گھسیٹدے پئے ہو تانوں کوئی نہیں ویدے پئے لیکن جنہاں دے واسطے میں گسٹیندا پیاں قسم خدا دی مینوں روزے چ ویدے پئے نے او جا کے میں ہسدا اس واسطے ہاں بھی تساں اپنی ڈیوٹی پوری کردے پئے ہو میں اپنی کردا پیاں پر تیرے سائیں کوئی نہیں اور میرا سائیں کل بھی ویدا پیا میرا سائیں اج بھی ویدا پیا ہن سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو اور گرامی قدر حضرات اس واسطے نوکری کر تاکہ مصطفیٰ ویکھ کے خوش ہو جان جاگدے بیٹھے ہو تے اگلی گل بھی سمجھاواں آپ حضرات اے جیل دے وچ بیٹھا ہے تے ایک پرچیاں دے وچ بھی پرچا ہے توجہ میرے ال رکھیا ذرا ایک پرچا اے بھی ہے دے اوتے آدا اے دی کو دھی ہے تے او مندا نہیں پیا پتہ نہیں ہوئے گا الیکشن کمیشن دے وچ کوئی پرچا ہے اللہ بہتر جانے دی حقیقت کہے تے میرا اللہ ہی بہتر جاندا ہے لیکن آ دے نو نا اہل کرو توجہ میں ادھر اینو کیا کرو اچھا نا اہل کیوں کرو آدھنے دین نہیں مندا یعنی غیرت دا اج بھی یہ اصول ہے جڑا دی دا منکر ہووے او نا اہل ہوندا ہے میں ہن سنیاں واسطے جملہ بولوں اور چیک کروں مٹھا جیا جڑا اج دی دھی دا منکر ہووے او تے نا اہل ہے تے جڑا محمد مصطفیٰ دیاں دھیاں دا منکر ہے او بھی نا اہل ہے گل ہے اس واسطے آقا کریم علیہ السلام دی بیٹیاں دا منکر اور ساڈا رشتہ دار ہونا ہی نہیں چاہیے او دے نال ساڈی دعا سلام ہونی نہیں چاہیے اور اگلے گل بڑا دھیان دے نال سنیا ٹائم تہاڈا بہت ہی کلوز ہو گیا تو میں تہاڈی جان چھڈوں گا میں منٹاں دے وچ وچ جاگدے بیٹھے ہو کو نہیں جاگدے حدیث مکمل نہیں ہوئی میرا چان حدیث مکمل نہیں ہوئی نبی پاک نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کیا میرے بعد میرے صحابہ کا کیا پھر 4 چن کے مینوں دتے انہاں دے وچوں میرے انصار بنائے یعنی مددگار میرے سسرال بنایا یعنی رشتہ دار فرمایا کہ میرے وزیر بنائے جی حضرت ابو بکر عمر اور حضرت جبرائیل و میکائیل توجہ ہے نا سارے حضرات دی اجے بھی حدیث نہیں مکی نبی پاک نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی وفی روایت سیجیء قوم ایدے وکھیا ترجمہ سنیا ہے میرے نبی نے فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا میری امت پر اور دوسری روایت لفظاً فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی توجہ ہے سارے بھائیاں دی یا رسول اللہ قوم کی کرے گی کیوں نہ دی نشانی ہے فرمایا ینتقصونہم ویسبون اصحابی میرے صحابہ دے وچوں نقص کڈسن میرے صحابہ تے الزام لیسن میرے صحابہ تے تبرے بولسن میرے صحابہ نو گالی کڈسن اے میرے نبی فرما رہے ہیں امتیہ ہن تیرے اتے سارا سبق آ گیا کہ تو کیا کرنا ہے فرمایا میری امت دے کچھ لوگ آن گے جو یہ کرن گے نبی پاک علیہ السلام نے جدو یہ دسیا نا ادے غور ہے تے سنا لانا میں اگلے سال آ جاواں گا اچھا سن دے بیٹھے ہو صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ جدو یہ گندی نسل آوے گندی نسل جڑے صحابہ نو بھوک کے گالی کڈے تبرے بولے اسی کی کرنا ہے اسی انہاں دے نال کی ہو جا تعلق رکھیے سن کسے مولوی دا فتوی نہیں ویڈیو بندی پئی ہے حدیث دا فقیر ذمہ دار ہے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تسلموہم ترجمہ سنو گے سنا دے ماں حوصلے والا بندہ ذرا غور کرے تاکہ تو ترجمہ سنا ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے جڑے میرے صحابہ کرام دے خلاف گلاں کرن بک بک کرن گالی کڈن تبرے بولن اے جدو نسل آوے گندی فرمایا نہ انہوں رشتہ دینا ہے تے نہ لینا ہے سجے کھبے ویکھو سٹیج تو اگلے بندے تک ویکھو کیڑا بندہ رنگ بھنی بیٹھا تے کیڑا رنگ پڑدا پیا ہے فتوی میرے نبی دا نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے نمبر 1 نمبر 2 فرمایا سلام نہیں کرنا سانو آدھنے تم فلاں کو سلام نہیں کرتے فلاں کے سلام کا جواب نہیں دیتے بے غیرتا جیڑا صحابہ نو سلام نہ کرے میں کیویں کراں مصطفیٰ نے روکے ہے اور اگلی بات میں ذمہ داری دے نال سنا رہا ہوں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا تشاربوہم نہ پانی پینا ہے نہ پیواؤنا ہے تے محرم آلے دیارے سبیل ویخ کے لایا کر بھی پانی پیندا کون پیا ہے اور اگلا جملہ اے دا ترجمہ میں پنجابی کرنا تا چاہ ساپے لانی ہی نے اور کیا ہے نبی پاک نے فرمایا لا تواکلوہم فرمایا نہ انہاں دے نال روٹی کھانی ہے تو نہ پکا کے گتنی ہی ہے کاش کہہ دی چاہ سلو ذرا پنجابی بندے بیٹھے آئے
سمجھ آ رہی ہے؟ اے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جی مولوی صاحب دیکھو نا جی کلمہ ایک ہے تو قرآن ایک ہے تو نماز ایک ہے تو فلانا ایک ہے. میں کہا ایک ہوں تو مڑا یہ رولے تو نہ ہونے آنا تے گل یہ نہیں ہے. امام حسین میدان کربلا میں تھے, سامنے 22,000 کا لشکر تھا. ادھر دیکھو میں ذمہ داری دے نال گل کر رہا, کوئی مائی دلال مینوں سمجھاوے امام حسین نے انہاں دے پیچھے چل کے نماز پڑھی ہوئے, میں ثابت کرنا تینوں اپنی پرائیاں کتاباں دے وچوں امام علی مقام نے اپنی اذان دتی ہے, اپنی تکبیر پڑھی ہے, اپنی جماعت کرائی ہے. 82 بندیاں دا ٹوٹل قافلہ سی, امام علی مقام دا 72 بندے شہید ہوئے, او جڑی جماعت کراندے سن وکری. میں کیا کلمہ ایک ہے, رب ایک ہے, کعبہ ایک ہے, مصطفیٰ ایک ہے, کتاب ایک ہے. امام حسین کو کوئی نہیں سی پتا امام حسین نے اپنی اذان وکری کیوں دیتی ہے, جماعت وکری کیوں کرائی ہے. آدھا مولوی صاحب یہ تو مینوں نہیں پتا. میں کیا پتا ہوندا تے پکا سنی نہ ہوے. امام حسین نے دسیا ہے او ساڈا امام یزیدی نہیں ہو سکتا, اور جڑا ساڈے سامنے کھلے گا میں ویکھاں گا آیا یزید دے نعرے لاؤن والا یا حسین دے نعرے لاؤن والا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یا حسن یا حسین اے نعرہ ہے. توجہ ہے آپ حضرات دی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ صحابہ کرام کا دشمن اگر آ جائے تو آپ سلام نہیں لے سکتے, آپ پانی نہیں پلا سکتے. سانو آدھے نہیں تھوڑا سا پیار کا اور محبت کا درس دیں. میں کہ میں تو وہ دیسا جڑا میرے نبی نے دیتا ہے درس, میں تیرے پیار محبت والا درس کی میں کڈاں, میں تو تو نہ ہوں کڈھیندا, میں تو حدیث سنائی ہے اور جگرے والے بندیاں نے سبحان اللہ فرمائی ہے. اور واہ بھائی واہ, تقریر ہوئے تو موڑا حدیث تو باہر ہونے چاست نہیں نہ ہوں دی. آخری حدیث سنا کے میں آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرما اصحابی کن نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. کس کی مانند ہیں؟ صحابہ نو ستارے بھلا کیوں آکیا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے کلم چکے جو مدر کیا ہے فرماندے نے ستارے سارے اچے ہوندے نے تے صحابی بھی سارے اچے نے. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا ستارے صحابہ نو اس واسطے آکیا ستارے بھی بہت نے تے صحابی بھی بہت نے. یہ نہیں آکھنا کہ 3 بچے باقی سارے گئے, نہیں, ستارے آکھنا اس بات دی دلیل ہے کثرت والی اشارہ ہے. نمبر 3 فرمایا جی میں ستارے بغیر چمک تو نہیں ہو سکتے, اسی طرح صحابی بھی مصطفیٰ دی چمک تو بغیر صحابی. تیسرا معنی ہے. اور چوتھا سنی ذرا, فرمایا سارے ستاریاں دی روشنی برابر نہیں, کئیاں دی ود ہے کئیاں دی گھٹ ہے, تو جڑا قطبی ستارہ ہے سارے تو ڈھیر چمکدا ہے. فرمایا اسی طرح صحابہ بھی سارے برابر نہیں, شاناں دے وچ فضیلتاں دے وچ اگے پیچھے نے. فرمایا انہاں دے وچ جڑا سب تو زیادہ چمکدا ہے او دا نام ابو بکر ہے, دوے دا نام عمر ہے, پھر عثمان علی ہے, پھر عثمان ہے, پھر علی ہے. اور پھر ستارے کدائیں 10 تے کدائیں 20 جھرمٹ بنے ہوئے ہیں. تے فرمایا مصطفیٰ دے صحابی بھی کدائیں 4 یار تے کدائیں 10 مبشرہ, کدائیں 313. سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ دے بارے ہے بھائی جان کسے بولے چ نہ رویں. اور آخری جڑی وانڈ مفتی صاحب نے کیتی ہے تو انہوں چس آ جانی چاہیے, چس. اللہ اکبر, لئی سو پوری چس ہے. فرمایا ہے صحابہ نو ستارے بھلا کیوں آکھیا ہے جنے دسو؟ فرمایا ستارے ہوندے نے اتے, انہاں دی چمک نو ویکھ کے جے کوئی بندہ انہاں دے آل تھوک سٹے نا, فرمایا ہٹ کے او دے منہ تے پوسی. فرمایا جیڑا صحابہ نو بھوکدا ہے ساری لعنت ہٹ کے منہ تے پمدی ہے. موک گئی گل کہ کوئی نہ مکی, مینوں دستے صحیح نا. اور میں آخری گل, اے مفتی صاحب ساریاں گلاں لکھیاں نے. فرمایا اے جدو ستارے چمک دے نا, اے گل سنیا کئی پہلی باری سن سو. فرمایا کئی خاص ستارے ہوندے جنہاں نو ویکھ کے کتا بھوکدا, کتا اگے پیچھے نہیں بھوکدا. ستارے دی ایک چمک ہوندی جڑی اونوں تنگ کردی ہے. شاید تانوں اس گل دا نہیں پتا, اگر تہاڈا کوئی بندہ نیوی دے وچ ہے یا کراچی رہندا تو اونوں پوچھو جویں جویں سورج چن اے ودا جاندا نا, 14ویں دی رات ہوے یا 12ویں 13ویں 15ویں, سمندر مچھر جاندا ہے. اے دیاں شواواں دے وچ کشش ہوندی ہے کہ وہ سمندر ہوئی نا وہ دے سینے دے وچ ہلچل پیدا کر دیندی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ادھی تجربہ گوگل سرچ بیٹھو لکھ لویا ہے 14ویں رات دا سمندر وکھیا ہے, چھلاں پیا مرے سی رات, ورنہ سمندر رات نو چھلا نہیں ماردا. لیکن چند دے نال خاص کش اے جدو ویٹ ہے تے موڑے مچھر دا ہے. ٹھیک ہے, ستاریاں دے وچ بھی کئی ستارے نے جدو نکلتے نا تے کتا مچھر دا ہے.
اور اگلی گل بھی سنیا ہے آئے ہوں گل سن کے کوئی سنی بندہ ہاتھ نہ تلے رکھے تمہیں پتا وہ ستارے دا نام کیا لکھا ہے وہ ستارے دا نام ہے معاویہ وہ ستارے دا نام ہے معاویہ آج بعض لوگ آتے ہیں معاویہ نام دا مطلب ٹھیک نہیں ہے میں کہا آئے تو آپ بھی ٹھیک نہیں تیرا پیو بھی ٹھیک نہیں تیری ماں بھی ٹھیک نہیں تیرا جمنا بھی ٹھیک نہیں معاویہ وہ ستارے نو آدھے نے جدو نکلے تے کتے بھوک دے نے آج جڑا معاویہ نو بھوکے بندہ ہو سکتا بولو سارے سنی ہاتھ چوکے حضرت امیر معاویہ نبی پاک دے صحابی نے خبردار نبی پاک دے کسے صحابی دے بارے کو جملہ بولیا ارے حضرت امیر معاویہ وہ ہے جدی سکی بہن نبی پاک دی بیوی ہے کسے بولنے چنا رمی اور وہ حضرت امیر معاویہ ہے جنہاں دے نال صلح حضرت امام حسن مجتبی نے فرمائی ہے امام حسین نے فرمائی ہے ایتھے گل بھی سنیا ہے کئی آج بھی حضرت امیر معاویہ نو بھوک دن اور میں کہا چپ ہے جنت دے سرداراں دی صلح ہو گئی ہے میراثی کیوں سڑدے ودے نے سنی بندہ بولے سنی بندہ دوے دی چھٹی ہے سنی اے او حضرت امیر معاویہ نے جنہاں دے نال 20 سال صلح رہی اور الحمدللہ تاریخ دا ایک ایک باب روشن تواڈے سامنے ہے اے جتنے مصطفیٰ دے دیوانے بیٹھے ہو نبی پاک بھی اہل بیت ہوئے یا نبی دے صحابہ میں خبردار آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ اور اہل بیت دے کدی دشمن نہ بنیا ہے مار تھا جاؤ گے اگر مسئلہ سمجھ نہیں آندہ تو علماء دے کل پوچھو ورنہ نبی دی اہل بیت ساڑی ایک آنکھ دا نور ہے نبی دے صحابہ ساڑی دوسری آنکھ دا نور ہے مسئلہ سمجھ آیا میرے بھیرامنوں کے کوئی نہیں آیا جنو آیا ذرا ہاتھ چاک ایک باری سبحان اللہ فرمائے نا آ گیا سمجھ مسئلہ جی آ گیا تے ذرا آؤ میں گفتگو نو بالکل سمیٹدا پیاں انہاں لفظاں دے نال مینوں پتہ چلیا کہ تواڈے اس گاؤں دے اندر دعوت اسلامی دا ایک مدرسۃ المدینہ بھی ہے میرا خیال 2 کلاساں لگدیاں نے اوتھے بھائی میں سب تو پہلے ایدے وکھیا ہے سب تو پہلے جتنے اہل علاقہ گاؤں والے لوگ ہو نا میں سب تو پہلے تانوں شاباش دینا تسی بہت اچھا انتخاب فرمایا اے جڑا فقیر حقیر تواڈے سامنے بیٹھا نا میں خود دعوت اسلامی چ پڑھیا الحمدللہ علی احسانہ دعوت اسلامی دا نظام پوری دنیا چ ایک نیٹ ورک تا چلدا ہے جیڑی تعلیم ایتھے ہے وہ لندن وچ ہے وہ کراچی ہے اے یاد رکھ لویا ہے یہ نہیں سمجھنا بھی ساڈا پنڈ ہے تے اسی سارے پنجابی لوگ ہیں تے مڑ اکا ٹھیٹھ بولی بولینے ہیں دریا والی تے مڑ پتہ نہیں کی بنسی نہ تو نہ گھبرا سائیں ترکڑا ہے تساں اس مدرسے دے نال جڑا تعاون فرمایا خدا تانوں خیر و برکت عطا فرمائے اللہ اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور اپنے بچے جڑے حافظ بنائیں پے ہو نا حافظ بناون تو بعد میرا چان انہوں عالم بھی بنا کیونکہ فتنیاں دا دور ہے نا اے قرآن مجید برہان رشید نو پڑھنا اللہ نے قرآن مجید دے وچ خود ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ مفہوم سنا رہے ہیں تانوں آیت دا فرمایا کہ جتنے بھی گروہ ہیں نا تواڈے برادریاں دے اے دے توجہ میں ادھر رکھیا جتنے بھی گروہ ہیں تواڈیاں برادریاں دے فرمایا انہاں نوں چاہیے کہ اپنی ہر برادری والا ایک بندہ اپنا عالم بناوے سمجھ آ رہی ہے وہ ایک بندہ اپنا عالم بناوے ہر گھر دے وچ ایک عالم ہونا چاہیے سارے عالم کیوں نہ بنن فرمایا پھر دنیا دا نظام کدھر جائے گا باقی تسی اپنے زمیندارہ کرو دکانہ چلاؤ سارے معاملات کرو ایک عالم بناؤ وہ تو اندر سے زمیندارہ کیویں کرنا ہے دکان کیویں چلانی ہے تسی سودا کیویں لینا ہے کیویں دینا نمازہ کیویں پڑھنی ہے سمجھ آ رہی ہے جتنے بھائی بیٹھے ہو نا آج نیت کرو کہ اپنے بچیاں دے وچوں ایک ایک بچے نو میں عالم بناواں گا تے جے تیرے بچے بڑے ہو گئے اپنا پوترا دوترا ایک بندے دا ٹارگٹ ہے تیرے کولو ٹارگٹ حیاتی دے وچ اور یہ بھی یاد رکھیں جتنا کچھ ہونا ہے نا جتنا کچھ او دا ثواب تینوں ملدیاں رہنا ہے کیا میں امید کراں اپنے بچے نو دین والے پاسے لے کے آؤ گے اور اگر عالم بنانا تو اے موڑ کھنڈے بھی مدرسہ ہے شرک پور بھی ہے شیخو پورے بھی ہے لاہور جتھے جاؤ گے فیضان مدینہ دے اندر دعوت اسلامی دیاں کلاساں لگ دین عالم بنا دن اوتھے عالم بھی بڑھاؤ انشاءاللہ خیر ہو جائے گی پکے ٹھکے لوہے دی لٹ ورگے سنی ہی نے تے جے دا کوئی سیاسی شوق ہوئے انہوں ہون چاہیے کہ نظام مصطفیٰ والے پاسے آ جائے تے بابا نعرہ لائی بدائی نے سمجھ آ رہی ہے تے ہون نہ حضور دے قدمہ چاہ جاؤ یار تسی نہ بڑا رول کے ویکھ لیا ہون رول نہ بند چکرو سمجھ آمدی پئی ہے
ہے اے ہوں 14 اگست گزریا میں سکا پکا جہا گزر گیا اگے ہوں دل دل پاکستان ہوں ہر بندہ چاہی ودا ہائے وہ بل بل پاکستان بل ہی بہوں ہے وہ ہر بندہ پریشان والا تے میرا پوتر جاگ جاؤ یقین اللہ تے کرو جاگو گے نا تے تہاڈا فائدہ ہو جائے گا اللہ میرے ملک دے اوتے اپنا فضل فرماوے اور اے آخری بات ہے ناراض تھا نا اس جو کرنا چاہتا آئے دروئی خدا دی نے جڑیاں میں تقریر دا میں ذمہ دار ہاں اور ایسے دے بھی کہا چپ بھائی ساڈے بندے پتہ او چپ ہوئے او بھائی آ چپ کری ادھر سن ساڈے نا کئی بندے محرم شریف بھی آوے تو اپنے فیشن تے ٹور پم دن کئیاں محرم کڑے پا کے منانا شروع کر دیتی سنیاں دے منڈیاں نے دیکھو کسے دا مذہب ہے میرے پر مجھ دا سنگل کھول کے گات لوے سان دا مسئلہ ہی کوئی نہیں سنی دا مذہب نہیں سنی واسطے حرام ہے جڑی ہے سدھی گل کئی بندے کالے کپڑے گھتی ودن دیکھو میں مسئلہ تو انہوں دستا پیا سنی بندہ محرمت کالے کپڑے نہیں پا کڑے مڑے اچھا اے عام پورا سال بھی تسی کڑے مڑے نہ ہو پا سکتے اپنے ہتھاں جڑے 3-4 چھلے دکی ودے ہو گلیں زنجیراں بھائی جان نہ ہو پا سکتے ہوں تو جڑا وڈا کمینہ بندا ہے وہ اپنے کان چ والی گھتی ودے بکا بلے یقین اللہ تے کر تیری ماں نے پتہ نہیں کتنی دیگاں سکھیاں ہان منیاں ہان منتا بھی چور جام پوے تو وڈا ہو کے موڑ زنان نہ بن ایسا کمینہ بندے نہیں ہونا چاہیے دیکھو امام حسین نے نہ تے کالے کپڑیاں دے نال راضی ہونا ہے نہ کڑیاں دے نال تے نہ چھلیاں دے نال تے نہ کناں دیاں والیاں دے نال اکھے حسین نے کہ دے نال راضی ہونا ہے میں کہ کالے کپڑیاں نال نہیں کالے کرتوت چھڑ دے حسین نے راضی ہو جانا ہی تیرے اوپر اپنے کالے کرتوت چھڑ یار اے کڑے مڑے پانا تیرے واسطے اے امام زین العابدین نو تے پایا ہی تے او سنت ادا پہ کرنے ہیں تے میں کیا کہ پوایا ہی اکھے یزیدیاں نے تو میں کہتا ہی نو اکھے میرے ابے نے تو میں کہتا تیرا ابا یزیدی ہے کچھ خدا دا خوف کر ڈب کے مر جاؤ یار شرم تے حیام ہو گئی ساڑھے سنیاں دے دیکھو میں پھر کہہ رہا ہے ویڈیو بن دی پئی ہے کسی دی نبض نہیں پھڑکنی چاہیے ورنہ میں پھکی نہیں پھکا دیندہ ہوں یہ سنیاں واسطے مسئلہ ہے کسی دا مذہب ہے تو باہمیں ماجدہ کھول کے سنگل گاڑے گھاتے نکوئے روکے ہے سنی دا مذہب نہیں جنی دیر میں جینا نا جڑیاں میریاں سامان میں کھول کے مسئلہ بیان کروں میں کسی دا منہ ویکھ کے مسئلہ نہیں بیان کر سکتا بس مکدی گل ہے سنی بندے نو چاہیے ہے حسین دی سنت پتہ کیا ہے اوتھے حسین نے 5 نمازاں نہیں چھڑیاں حسین دی سنت پتہ کیا ہے آپ نے نیزے تے چڑھ کے بھی تلاوت نہیں چھڑی ہون نہ بولی کدائیں کو سننا نہ لوے میرے لجپال حسین دی سنت پتہ کیا ہے کہ بیبیاں توڑیاں پردہ کرن آپ نے عورتاں نو بے پردہ نہیں ہون دیتا حسین پاک دی سنت پتہ کیا ہے فرمایا رومن پٹو نہیں ہونا چاہیے کیوں فرمایا اللہ دی بارگاہ صبر کر کے اسی اجر لینا ہے امام حسین دی سنت ہے لیکن ساڑی قوم نے کیا کیتا توڑے سامنے نہ نماز 5 پڑھ دینے نہ جناب تلاوت کر دینے اے کتنے بیٹھے ہو دروئی نے ہاتھ نہیں چکنے سال گزر گیا ہے اسی جو قرآن نو ہاتھ نہیں لایا کیڑی شاید حسینی آیا آپ سال گزر جاوے آپ نمازاں 5 نہ پڑھئے کیڑی شاید حسینی آیا آپ اسی جو اپنے ماں پیو دی عزت احترام نہ کریے کیڑی شاید حسینی آئے اواڑیاں گواڑیاں نو ذلیل کریے کیڑی شاید حسینی آئے دسو نا بھئی اپنے آپ نو بدلو امام حسین دے مشن تے آ جاؤ امام دا مشن نماز سجدہ تلاوت پردہ ادب امن صحابہ دا ادب اہل بیت دا ادب اور ہر بندے دا حق انہوں دینا اے امام حسین دا مشن ہے کیا میں امید کریں اس مشن تے عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تواڈی ساڈی آئی دی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ نے اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا بھائی بہ جاؤ او چھوڑا بہ جا اپنی طرح شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ